उसके नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत आप सबके साथ हो। मसीह यीशु में अजीज भाइयों बहनों, आज की खास इबादत जो 14 मुकाम की इबादत है, पाक मसीह की कुर्बानी में शामिल है। खुदा के इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर बयान करने के लिए जमा हुए हैं। आज की पाक कुर्बानी गुजराते हैं शफकत वर्दी के खानदान के लिए। खुदा की शुक्रगुजारी कबूल फरमाए। समरान साबर के कारोबार में बरकत अता फरमाए। तारक के खुदा मुकम्मल तौर पर शिफा अता फरमाए। आसमा राशिद मरहुमा की रूह के खुदा ने हमेशा कराम अता फरमाए। और साथ ही साथ मर्जी साजिदा के लिए उनके खानदान की शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर में मकबूल हो, जिन्होंने चर्च में कर्टन्स के जरिए अपनी शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर पेश की है। खुदा पूरे खानदान को कारोबार में बरकत डाले, उनकी सारी ज़रूरियात को अपने इंतजाम से पूरा करता रहे। तो आइए हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादरे मुतले खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। और कादरे मुतले खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारे खुदा, इनायत करके तेरे मोमिन मुनासिब तौर पर पाशका की तैयारी करके अपने आप को दुरुस्त करें ताकि संजीदगी के साथ जिस्मानी तमीम कबूल करके सब के सब अपनी रूहों के लिए फायदा उठाएं। मसीह हमारे खुदा के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुशी शरीर की मौत में है, क्या इसमें नहीं कि वो अपनी बद रविश से बाज आए और जिंदा रहे। आज की हमारे लिए पहली तिलावत हिस्किय्याह नबी की किताब उसका 18वां बाब उसकी 21 ता 28 आयत। खुदा यूं फरमाता है, अगर शरीर अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर ले और मेरे तमाम कवानीन को हिफ्ज़ करके अदल और सदाकत का काम करने लगे, तो वो बिलज़रूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। उसकी तमाम की हुई खताएं उसके खिलाफ मंसूब ना होंगी, बल्कि जो रास्ती वो करे इसी के सबब से वो जिंदा रहेगा। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? खुदा का फरमान है और इसमें नहीं कि वो अपनी रविश से बाज आकर रुजू कर ले और जिंदा रहे। पर अगर सादिक अपनी सदाकत से बरगिश्ता हो जाए और गुनाह करे और उन तमाम मुकर्रर कामों के मुताबिक अमल करे जो शरीर करता है, तो क्या वो जिंदा रहेगा? सदाकत के जितने काम उसने किए होंगे वो मंसूब ना होंगे। वो अपनी बेवफाई और किए हुए गुनाहों के सबब से मरेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की राह रास्त नहीं। ए इस्राएल के घराने सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें नाराज नहीं है? जो सादिक अपनी सदाकत से बरगिश्ता होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। जो शरीर अपनी गुज़िश्ता शरारत से तौबा करता और अदल और सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है। चूँकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर लिया, इसलिए वो ज़रूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो।
خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کے 23ویں باب کی 39ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اور ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے تانا دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہم کو بھی بچا۔ لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ اور اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں مٹائی جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں بہنوں، بزرگوں، پیارے بچوں، آج روزوں کے دوران دوسرے جمعے کی عبادت میں شامل ہیں۔ 14 مقام کی عبادت گزران کر یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی سفر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے ساتھ یہ دکھوں کا سفر طے کر کے ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو ترک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جس کی خاطر خداوند یسوع مسیح نے اپنے بے عیب بدن میں اتنے دکھ اور تکلیفیں برداشت کی۔ آج دوسرے جمعے کے موقع پر دوسرے کلمہ پر غور کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر سے بولے ہوئے 7 کلمات میں سے آج دوسرے کلمہ پر غور کیا جاتا ہے۔ مسیح خداوند نے صلیب پر جن لوگوں سے خطاب کیا یا جن لوگوں سے مخاطب ہوئے، ان میں سب سے پہلے خدا باپ سے خداوند یسوع مسیح مخاطب ہوئے۔ پہلے کلمہ میں ہم نے اس کا ذکر سنا کہ اے باپ ان کو معاف کر دے کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا شخص جس سے خداوند یسوع مسیح مخاطب ہوئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ڈاکو ہے۔ تیسری شخصیت جس سے خداوند یسوع مسیح مخاطب ہوئے وہ اس کی پیاری ماں مقدسہ مریم ہے۔ چوتھی شخصیت جس سے خداوند یسوع مسیح ان 7 کلمات میں مخاطب ہوئے وہ مقدس کون ہے؟ جی مقدس یوحنا، یسوع مسیح کا پیارا شاگرد۔ تو ان 4 لوگوں سے خداوند یسوع مسیح مخاطب ہوئے ہیں۔ آج ان میں دوسرے شخص کا ذکر ہے ان 4 ہستیوں میں سے۔ خداوند یسوع مسیح نے آج دوسرے کلمہ میں نجات کی خوشخبری، فردوس کی خوشخبری ڈاکو کو سنائی ہے۔ یہ کلمہ توبہ کا
معافی کا اور فردوس کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جو ہے توبہ کی دعوت دیتا ہے، معافی کی پیشکش کرتا ہے اور جنت الفردوس کی دعوت دیتا ہے۔ پہلے کلمہ میں خداوند یسوع مسیح باپ سے مخاطب ہوئے اور باپ سے مخاطب ہو کر گنہگاروں کی معافی کے لیے دعا اور التجا کی۔ دوسرے کلمہ میں اس گنہگار سے مخاطب ہوئے جو دنیا کے تمام گنہگاروں کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس سے مخاطب ہو کر اس کی توبہ کو قبول کیا اور وہ مقصد جس کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے اس کو پورا کیا۔ آسمان پر باپ سے مخاطب ہوئے اور زمین پر گنہگار ڈاکو سے مخاطب ہو کر آسمان اور زمین کو ملا دیا، یعنی خدا باپ اور گنہگار انسان کو ملا دیا۔ یسوع مسیح کا ڈاکوؤں کے درمیان لٹکایا جانا، مصلوب کیا جانا کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اتفاق ہوا کہ رومی سپاہی اکثر ڈاکوؤں کو، مجرموں کو سزا دیا کرتے تھے تو اس لیے ہوا نہیں، بلکہ یہ اشعیاء نبی کی پیشن گوئی کے مطابق ہوا جو اشعیاء 53 باب کی 12ویں آیت میں کی گئی کہ وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اس کا ان دو ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب ہونا اس کی زندگی کے مقصد کو بیان کرتا ہے، جو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں ہی بتا دیا گیا کہ کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا۔ وہ اپنی زندگی کے آغاز سے ہی اپنے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے، اور اس لیے آج بھی وہ گنہگاروں کے درمیان مصلوب ہو کر اپنا اس زندگی میں اس زمین پر آنے کا مقصد بیان کرتا ہے۔ جس ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح سے آج جنت حاصل کر لی ان الفاظ کے ساتھ کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ جنت اسے کیسے مل گئی، کیسے حاصل ہو گئی؟ چند باتیں جس پر ہم غور و خوض کریں گے۔ سب سے پہلے ان دونوں ڈاکوؤں کی گفتگو کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا ڈاکو کیا کہتا ہے اور دوسرا ڈاکو کیا کہتا ہے، اور ان کے جواب میں خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا۔ پہلا ڈاکو اس میں کیا فرق ہے اور دوسرے ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ زندگی تو دونوں کی ایک جیسی ہی ہوگی، دونوں چوریاں کرتے رہے، دونوں ڈاکے ڈالتے رہے، گناہ آلودہ زندگی بسر کرتے رہے، لیکن اختتام جو ہے، زندگی کا خاتمہ جو ہے، آخری لمحات جو ہیں، وہ دونوں کے فرق ہیں، دونوں کے فرق ہیں، جس وجہ سے دونوں کی منزل جو ہے وہ فرق ہو گئی۔ ایک کے لیے بہشت کا وعدہ کر دیا گیا اور دوسرا اس سے محروم رہ گیا۔ کیوں محروم رہ گیا؟ تو دیکھتے ہیں پہلا ڈاکو جو ہے اس نے کیا کیا۔ لکھا ہے کہ جو پہلا ڈاکو تھا اس نے خداوند یسوع مسیح کو تانا دے کر کہا۔ انداز جو ہے اس کا طنزیہ انداز تھا،
یعنی کسی کو طنز کرنا، کسی کو دکھ کرنا، کسی کو تانا دینا، تو تانا دے کر اس نے کیا کہا؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ یہ کس نے سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو کہا تھا؟ پچھلے اتوار کی تلاوت کی تھی، آزمائش مسیح پر کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کیا کر، یہ پتھر کو کہہ کے یہ روٹیاں بنا دے۔ تو اس نے بھی یسوع مسیح کو تانا دیا، آزمائش کے لیے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ جا اور ہمیں بھی بچا۔ یعنی نہ صرف اس نے تانا دیا بلکہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ موازنہ کیا۔ یعنی وہ بھی صلیب پر ہے، میں بھی صلیب پر ہوں، کیا فرق ہے اس میں؟ یسوع مسیح کو اپنے ساتھ کمپیئر کرنا، موازنہ کرنا، یعنی یسوع مسیح میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی صلیب پر ہے، ہم بھی صلیب پر ہیں، خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن دوسرا ڈاکو اس کی اس بات پر جواب دیتا ہے، خاموش نہیں رہتا۔ جس طرح اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں، کوئی غلط کام ہوتا دیکھ کر بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہم چپ رہتے ہیں، غلط ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس ڈاکو نے نہیں، حالانکہ وہ جیسی بھی اس نے زندگی بسر کی، آخری وقت اس نے ایسے کام کیے، ایسے اعمال کیے کہ وہ آج تک اس کا ذکر جو ہے ہم کرتے ہیں، کلام مقدس میں ملتا ہے۔ تو سب سے پہلا اس نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ اس نے اس ڈاکو کو سب سے پہلے جھڑکا، ڈانٹا اسے کہ تو یہ جو بات کر رہا ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ کہا کہ ہم تو اپنی ہی خطاؤں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں اور ہماری سزا تو واجبی ہے۔ اسے ڈانٹا، حق کے ساتھ کھڑا ہوا، جھوٹ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا بلکہ حق کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی سائیڈ پہ کھڑا ہوا اور کہا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے۔ یعنی اپنے گنہگار ہونے کا بھی اقرار کیا کہ ہم تو گنہگار ہیں اس لیے ہمیں سزا ملی ہے۔ نہ صرف اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کیا بلکہ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی بے گناہی کا بھی اقرار کیا اور کہا کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ یعنی یہ فرق ہے جو پہلے نے بالکل مٹا دیا کہ خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، لیکن اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہے، فرق ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کے سبب سزا بھگت رہے ہیں، لیکن یہ بے گناہ ہے، سزا چاہے ایک ہی ہے لیکن وہ بے قصور ہے، ہم قصوروار ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ ساری گفتگو سن رہے تھے، نہ صرف یہیں پر ختم کیا بلکہ پھر وہ یسوع مسیح سے مخاطب ہوا، یسوع مسیح سے مخاطب ہوا اور یسوع مسیح کو کہا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، یعنی یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کا اقرار کیا، یہ بھی بتایا کہ یہ بے گناہ بھی ہے، بے قصور بھی ہے اور یہ کوئی عام بندہ بھی نہیں ہے، یہ ایک بادشاہ ہے۔ اے یسوع، تو جب اپنی بادشاہی میں آئے، وہ بادشاہ بھی ہے، صرف یہی بات نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے،
مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اس وقت خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ مانا جب کوئی اسے بادشاہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بات غور طلب ہے۔ ویسے تو سارے اس کے معجزات کو جب دیکھتے تھے اس کے اچھے وقتوں میں کہ جب وہ مشہور تھا یا معجزات کرتا تھا، سبھی اس کے ساتھ تھے، اس کی شہرت تھی، ہر طرف اس کی شہرت پھیل چکی تھی، بہت سارے لوگ اس وقت اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے اس کی طاقت کو دیکھ کر۔ آج کل ہم بھی کرتے ہیں، جو طاقتور شخص ہوتا ہے ہم فوراً اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو کمزور ہو، مظلوم ہو، اس کے پاس کھڑے ہونا کوئی پسند نہیں کرتا۔ جو اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ تو اس ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کو اس وقت بادشاہ مانا جب لوگ اسے لعن طعن کر رہے تھے، جب وہ بے یار و مددگار صلیب پر کیلوں سے جڑا ہوا تھا، جب مزاح کے طور پر، طنز کے طور پر اس کی صلیب پر لکھ کے لگایا گیا تھا، دیکھو یہودیوں کا بادشاہ، اس کو تانا دینے کے لیے اس وقت اس ڈاکو نے پہچانا کہ یہ بادشاہ ہے۔ نہ صرف اس نے پہچانا بلکہ اس کے بادشاہ ہونے کا اقرار بھی کیا اور اس کو بادشاہ مانتے ہوئے ایک فریاد بھی کی۔ تو بادشاہ کو کیا فریاد کی اس نے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو بادشاہ چاہے محل میں ہو، چاہے ایک عام جگہ پر بیٹھا ہو، بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ وہ اس وقت بھی طاقتور ہے جب وہ صلیب پر ہے۔ لوگوں کو وہ لگتا ہے کہ وہ بیچاروں کی طرح مصلوب کیا گیا ہے، لیکن اس کی طاقت اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی۔ وہ صلیب پر سے اس فریادی کی فریاد کو سنتے ہوئے صلیب پر سے ہی فرمان جاری کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ ڈاکو جس نے ساری زندگی ڈاکے ڈالے، چوریاں کی، آخری وقت میں بھی وہ توبہ کر کے جنت چرا کے لے گیا۔ توبہ کے ذریعے جنت الفردوس کو اس نے حاصل کر لیا۔ ہم جب اس کلمہ کو سنتے ہیں تو ہم کیسے وہ جنت الفردوس کی جگہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جس طرح اس ڈاکو نے کیا، بالکل اسی طرح، ڈاکے ڈال کے نہیں، توبہ کر کے، اپنی زندگی کے گناہوں کا سچے دل سے اقرار کر کے جنت الفردوس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اکثر کرتے نہیں ہیں۔ ہم اس ڈاکو کی طرح ہوتے ہیں جو پہلا ڈاکو تھا، جو اپنی غلطی کو، اپنے گناہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو سچے دل سے اعتراف کرنے کے لیے آتے ہیں؟ فادر چاہے ادھر سیکرسٹی میں فارغ بیٹھا رہے، مجھے تو لگتا ہے سارے ہم مقدسین ہیں کہ ہمیں اعتراف کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مقدسین کا گروہ ہم لگتے ہیں۔ تو کتنی بار ہم اپنے گناہوں کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ان کو جا کے ان کا اعتراف کرتے ہیں، تو اپنی غلطی کو مان کر ہم جنت الفردوس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، سچے دل سے توبہ کر کے اپنے
خدا سے جنت الفردوس حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف گناہ کا اقرار کرنا یہی کافی نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا ہر بات میں جا کے پھر وہ کر لیا، یہ نہیں۔ اپنی غلطی کا اقرار کرنا اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کا ارادہ کرنا، یعنی سچے دل سے توبہ کرنا۔ جیسے وہ ایک گیت میں ہم گاتے ہیں کہ کوئی توبہ ورگی گل نہیں ہو لکھاں پاپی تردے ویکھے نے، جڑے مچھیاں پڑھدے ہوندے سن اج بندے پڑھدے ویکھے نے۔ تو توبہ ایسی طاقتور چیز ہے کہ جو ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا سکتی ہے، اور گناہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ جو بلندیوں سے لے کر ہمیں پاتال تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے توبہ کرنا، اور تیسری بات اس توبہ پر قائم رہنا۔ مکاشفہ دوسرے باب کی 10ویں آیت میں جیسے لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آئیں اسی ڈاکو کی طرح ہم بھی اپنی غلطی کا اقرار کریں، اپنے گناہ کا اقرار کریں، خدا کے سامنے اپنی غلطیوں کو، خطاؤں کو رکھیں اور خدا سے سچے دل سے معافی مانگیں، تاکہ وہ ہمیں بھی یہ جنت الفردوس ہمیشہ کی زندگی خدا کی بادشاہی میں داخل کریں۔ یسوع مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے۔